अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी को मदद के लिए पुकारा हो। यानी कि ये अल्लाह ताला अपना बताना चाहता है कि मौत सिर्फ मुझे नहीं है, हर चीज़ को मौत ने कहीं कहा है, मगर वो लोग जिन्होंने मेहनतें की वो मेरी तरह समात उनकी समात होगी, जिन्होंने मेहनतें की होगी, जो अल्लाह के औलिया कराम होंगे, जो नबी होंगे, कि अल्लाह ताला ने कहीं इस बात का जिक्र किया है, मगर वो लोग जो नेक होंगे आप वो भी सुन सकेंगे। यही तो शिरक है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम पैगाम ख़ास के साथ आपके सामने हाज़िर है मोहम्मद समीउल्लाह अंसारी और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद तैयब मुजाहिद साहब। तो आज की इस नशिस्त का मकसद अक़ीदा तौहीद और शिर्क के मुतल्लिक़ चंद सवालात के जवाबात को जानना है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का तल्लुक़ इंसान की रूह और निजात से है। तो चलिए आज का पहला सवाल इनसे करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल मुजाहिद साहब से यही है कि क्या अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे से मदद मांगना जायज़ है? मसलन क्या या अली मदद या गौस मदद या रसूलुल्लाह मदद कहना शिर्क है? जी बिल्कुल, या अली मदद या गौस मदद या रसूलुल्लाह मदद कहना ये शिरक है। तो शिरक ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, मगर शिरक माफ़ नहीं करूंगा। जिस बंदा हज करता है, उम्रा करता है, नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, नेकी काम करता है, और अगर साथ साथ ये भी अल्लाह का शरीक ठहरा ले किसी को, तो आप पूछेंगे ये शिरक कैसे है, या अली मदद कहना शिरक कैसे है। हम या अल्लाह मदद भी कहते हैं और या अली मदद भी कहते हैं और या रसूलुल्लाह मदद कहते हैं, या गौस मदद भी कहते हैं, या अली हजवेरी मदद भी कहते हैं। ठीक है, ये हम अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह पास भी नहीं, अल्लाह पास भी नहीं फिर भी सुनता है। ये अल्लाह ताला की सिफत खास है। ठीक है, और हम नमाज में क्या कहते हैं, नमाज जब पढ़ते हैं कहते हैं ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका इय्याका नस्तईन। नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से ही मदद मांगते हैं। ही ये नहीं है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, बी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ। क्या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ठीक है, अभी ये शिरक कैसे हुआ? ये अल्लाह पाक की सिफत है कि अल्लाह पाक कि आप जहां मर्जी बैठ के अल्लाह को पुकारो, अमेरिका में बैठ के पुकारो, अफ्रीका में बैठ के पुकारो, किसी बड़े आज़म में बैठ के पुकारो, समुंदर की तह में पुकारो, ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह वहां सुन लेता है। ये सिफत अल्लाह ने अपने पास रखी है। हम अमेरिका में जो बैठा हुआ है मरीद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, वो उसी तरह पुकार रहा है जिस तरह अल्लाह को पुकारा जाता है, या अली दाता मदद, या अली हजवेरी मदद, या अली रजी अल्लाह तआला मदद, या गौस मदद। जिस तरह अल्लाह की समात है, जिस तरह अल्लाह सुनता है, क्या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु या दाता अली हजवेरी उसी तरह सुनते हैं नहीं। कि जिस तरह अल्लाह सुनता है? ये तो अगर उसी तरह सुनते हैं तो ये तो हमने अल्लाह का शरीक बना लिया। अल्लाह का एक नाम है समी, समी में होता है सुनने वाला। समी में हमारा क्या होता है? सुनने वाला। सुनने वाला। सुनता तो इंसान भी है, अल्लाह भी सुनता है, मगर हमारी समात महदूद है, हमारी समात महदूद है। हम यानी कि मैं आपको सुना सकता हूँ, या ये टेलीविजन के जरिए या मोबाइल के जरिए हम किसी को सुना सकते हैं। ठीक है जी, मगर अल्लाह की समात ला महदूद है। अल्लाह ताला को जहां भी पुकारें अल्लाह ताला सुनता है, मगर इंसान नहीं सुन सकता। इंसान आपके सामने हो या टेलीफोन पे बात करें, तब अगर आपके सामने भी नहीं है और आप टेलीफोन भी इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी जरिया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, और फिर भी कहते हैं नहीं जी वो सुनते हैं, यही तो शिरक है। इसका कोई शरीक नहीं। अभी कुछ लोग कहेंगे जी यार आम बंदे की बात नहीं हो रही, हम अली से मदद मांग रहे हैं ना, बाबा अली हजवेर से मदद मांग रहे हैं, हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं। यार मुझे ये बताओ, ये जो लोग ये सवाल करते हैं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे को अपना शरीक बना लिया है? यानी कि जो तो हम जैसे बुरे बंदे हैं,
ٹھیک ہے، وہ تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نہیں سن سکتے، تو ہم اللہ کی شریک نہیں ہیں، کہ اللہ نے کہیں کہا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے محنتیں کی ہیں وہ میری طرح سماعت ان کی سماعت ہوگی، جنہوں نے محنتیں کی ہوگی، جو اللہ کے اولیاء کرام ہوں گے، جو نبی ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس بات کا ذکر کیا ہے مگر وہ لوگ جو نیک ہوں گے آپ وہ بھی سن سکیں گے. یہی تو شرک ہے. اللہ کی کچھ صفتیں خاص ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی اولیاء کا اللہ کا معجزہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے کسی کو اشارہ کیا اس طرف آؤ، اللہ نے آواز سنا دی، ٹھیک ہے، وہ ایک معجزہ ہے، مگر ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے کریں. ہمیں یہ جاتا ہے مدد اللہ سے مانگے، اللہ جس سے چاہے ہماری مدد کرا دے. پھر اکثر یہ سوال آتا ہے جی وہ فوت شدہ سے مدد نہیں مانگتے، وہ تو زندہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ تو شہید ہوئے ہیں، شہید زندہ ہیں تو اس لیے وہ زندہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ فوت شدہ سے مدد نہیں مانگتے. میں کہتا ہوں وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، زندہ ہیں. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حیات ہوتے، زندہ ہوتے، ٹھیک ہے، یا بابا علی حجویری گوس داتا گوس جو بھی یہ کہتے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں مگر وہ جسم کے ساتھ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. مدد کے لیے تب ہی پکار سکتے ہیں، اس کو پکار سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو. یہ خاصا صرف اللہ پاک کی ہے جو موجود بھی نہیں آپ کے پاس لیکن اس کی سماعت سنتا بھی ہے. سنتا بھی. یہ خاصا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اگر یہ خاصا ہم کسی اور میں ڈھونڈیں گے، ہم امریکہ میں بیٹھ کر علی حجویری داتا علی حجویری کو پکاریں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کو پکاریں گے امریکہ میں بیٹھ کر، پاکستان میں بیٹھ کر مریدین، اور انڈیا میں بیٹھ کر وہ ان باباؤں کو، ان بزرگوں کو پکاریں گے، اولیاء اللہ کو پکاریں گے، تو یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کیا اس کو شریک بنا لیا لوگوں کو. تو شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ابھی تو اولیاء اللہ ہے نا، آپ کا کوئی ولی اللہ کا جو ابھی آپ کے پاس ہے اس کو لے آئیں، اس کو ساتھ والے روم میں بٹھا دیں. میں یہاں کچھ مدد کے لیے پکاروں گا، ولی ہے، زندہ ہے، حیات ہے، ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوا، دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، ابھی زندہ ہے. زندہ ولی کی کرامات، زندہ ولی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے دنیا سے جانے والے ولی کی. ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ ولی مجھے بتا دے میں نے کیا مانگا ہے اس سے، ٹھیک ہے، میں آپ کا تابع ہو جاؤں گا. وہ نہیں بتا سکتا. یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے جب بھی پکارو مجھے ہی پکارو، میں ہی آپ کی پکار سنتا ہوں. جب بھی پکارو مجھے ہی پکارو، میں ہی آپ کی پکار سنتا ہوں. تم جن کو میرے علاوہ، قرآن میں جن کو میرے علاوہ پکارتے ہو، یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ اپنی آرام گاؤں سے کب اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے بغیر کسی کو، قرآن میں کہتا ہے میرے بغیر کسی کو نہ مدد کے لیے پکارو، مجھے ہی مدد کے لیے پکارو، میں ہی تمہاری پکار سنتا ہوں. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جن میں کچھ بچے بوڑھے تمہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں؟ کیا تمہیں دنیا کی زندگی پیاری ہو گیا ہے؟ ایک جگہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری پکار سکتا ہوں. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان لوگوں کو مدد کے لیے تم ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جو تمہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، کسی بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، میں اس وقت تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہوں. ایک دفعہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ مدد کے لیے کسی اور کو نہیں پکارنا، مجھے ہی پکارنا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کیوں نہیں مدد کرتے جو تمہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو منع کر رہا ہے نا، وہاں وہی انہی کو منع کر رہا ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں. وہاں اللہ کہتا ہے ان کو نہ پکارو، وہ تم ان کو نہیں سنا سکتے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم ان کو نہیں سنا سکتے، ان کو مدد کے لیے نہ پکارو. وہ تو بات ہے جو دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ہم ان کو مدد کے لیے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. ہاں، کن سے کہہ رہا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ زندوں سے مخاطب ہے. کن سے؟ زندوں سے مخاطب ہے کہ جو کوئی زندوں کی مدد کرنا یا زندوں سے مدد مانگنا یہ سنت ہے، یہ جائز، یہ ناجائز نہیں ہے. ہمیں اکثر کہا جاتا ہے جی ایک وہابی یا دیوبندی سمندر میں ڈوب رہا تھا، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے یا اللہ مدد، جس طرح میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مدد، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو. تو وہ ایک وہابی ڈوب رہا تھا سمندر میں،
اکثر فیس بک میں یا یوٹیوب میں دیکھتے ہیں. تو جب اس نے کہا میری مدد کرو لوگوں میری مدد کرو, تو پھر لوگوں نے کہا ابھی تو اللہ کو پکارو نا, تم تو کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا ہی نہیں چاہیے, تو اب بھی اللہ کو پکارو. اور اللہ کے بندو, منع کس نے کیا ہے کہ زندوں سے مدد مانگنا شرک ہے؟ زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے, یہ سنت ہے. زندوں کی مدد کرنا, یہ زندوں سے مدد مانگنا یہ گناہ نہیں ہے. گناہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جسم کے ساتھ آپ کے پاس موجود نہیں, جسم کے ساتھ آپ کے پاس موجود نہیں, اس کو آپ مدد کے لیے پکاریں, یا وہ دنیا سے پردہ فرما گئے, اس کو مدد کے لیے حق صرف اللہ پاک کا ہے. یہ حق صرف اللہ پاک کا ہے, یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس موجود بھی نہیں پھر بھی سنتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر ہم نہیں کہیں, ہم یہ کہیں نہیں مگر یہ طاقت حضرت علی کی بھی ہے, یہ طاقت اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے, یہ طاقت حضرت ابوبکر عمر فاروق کی بھی ہے, یہ طاقت یار یہ حلیہ جویری کی بھی ہے, یہ وہ بھی سن سکتے ہیں. تو اور شرک کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے سوچ لیا ہے کہ بتوں کو پوجا کرنے والے ہی مشرک ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیں, اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی سے میرا یہ سوال ہے, کیا حضرت عمر فاروق شہید نہیں ہے؟ کبھی کسی نے یا عمر مدد کہا ہے؟ کبھی کسی نے یا ابوبکر مدد کہا ہے؟ کبھی کسی نے یا عثمان مدد کہا ہے؟ یا علی مدد کی کیوں کہتے ہیں یہ اہل سنت والبریلوی؟ حالانکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں یہ اہل سنت والبریلوی جماعت کیوں کہتے ہیں یا علی مدد. یہ انہوں نے اہل تشیع سے لیا ہے, یہ ان کا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ہی شرک ہے. ٹھیک ہے, میں نے پھر پہلے یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی اہل سنت والجماعت یا اہل تشیع بھائیوں کا کوئی ولی ہو, وہ ادھر میرے سے رابطہ کرے, ہم سے رابطہ کرے. وہ ولی دنیا سے نہیں گیا, قبر میں نہیں ہے, وہ دوسرے کمرے میں ہے, حیات ہے, زندہ ہے, کرامات بھی موجود ہے, طاقت بھی زیادہ ہے. زندہ ولی کی طاقت زیادہ ہے, فوت شدہ ولی سے طاقت زیادہ ہے. وہ مجھے, میں مانگوں گا بتا دے. اگر وہ زندہ نہیں بتا سکتا, اگر وہ زندہ نہیں بتا سکتا, وہ دنیا سے جانے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ اگر وہ زندہ ہو کے دوسرے روم میں, اتنا میلوں کا فاصلہ نہیں ہے, وہ امریکہ میں نہیں ہے, وہ ادھر انڈیا میں نہیں ہے, کسی اور دربار میں نہیں ہے, دوسرے کمرے میں ہے, دوسرے کمرے میں بیٹھ کر وہ زندہ بھی ہو اور سن نہیں سکتا, وہ دنیا کے جانے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ یہ طاقت میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ پاس بھی نہیں اور سنتا بھی ہے. یہ طاقت صرف اللہ کی ہے. یہ صرف اگر علی کو دیں گے یا کسی اور ولی کو دیں گے, یہ ہم اللہ کا شریک بنائیں گے. اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو عام بندوں کی بات ہے, حضرت علی, اللہ کوئی اولیاء ہو کوئی نبی ہو, وہ اللہ کا شریک نہیں ہے. اچھا, تو طیب بھائی ایک اور سوال ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی؟ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے پکارا ہو. حالانکہ یہ ایک تو یہ ملتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, دنیا میں موجود تھے, تو اس وقت ہم اللہ کے نبی دعا کرتے تھے بارش کے لیے میدان میں جا کر. تو اب کیا کریں, یہ مدینہ کا واقعہ ہے, تو مسجد نبوی پاس تھی, تو صحابہ کرام نے کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام مسجد نبوی میں نہیں گئے, قبر پہ جا کے ان کو وسیلہ بنا کے یا ان سے مدد نہیں مانگی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ کون موجود ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر گئے میدان میں, اور حضرت عباس رضی اللہ نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور بارش ہوگی. اس سے یہ بھی ایک ملتا ہے کہ زندہ ولی سے دعا کرانا جائز ہے. ٹھیک ہے, اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے, دنیا سے چلے گئے تھے, وفات پا گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کچھ لوگ یعنی نہیں مانتے, وفات کے منکر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, مگر اللہ حی القیوم اللہ تعالیٰ ہے, اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. ہر بندے نے فوت ہونا ہے. شہید بھی ہوا ہے, برحال وہ اللہ کے ہاں شہید ہے, زندہ ہے, دنیا میں وہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت ثابت کرنے کے لیے کل موت کو بھی موت دے گا. موت دمبے کی شکل میں آئے گی قیامت والے دن, اللہ وہ موت ہوگی تو اللہ اس کو بھی موت دے دے گا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنا بتانا چاہتا ہے کہ موت صرف مجھے نہیں ہے, ہر چیز کو موت ہے, ہر چیز کو موت ہے.
اللہ موت کو بھی موت دے گا, اس کو دمبے کی شکل میں لے کے آئے گا. تو دوسرا آپ کا سوال کیا تھا, دربار میں کیا کہہ رہے تھے ایک آپ؟ میں آپ سے پہلے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر میں دربار پہ جاتا ہوں لیکن میری نیت سجدہ کرنا نہیں ہے یا ان سے کچھ مانگنا نہیں ہے کیا, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی غلط ہے. آپ پوچھیں گے یہ کیسے غلط ہے؟ آپ کی نیت دربار والے سے مانگنا نہیں ہے, آپ کی نیت سجدہ کرنا نہیں نہیں ہے. مگر آپ جاتے ہیں, آپ جائیں گے نا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جاہل ہیں یا ان کو اتنی, تو وہ کہیں گے یہ دیکھیں جی پڑھا لکھا لڑکا آیا ہے, پروفیسر آیا ہے, اچھا بندہ آیا ہے, اچھے بوٹ سوٹ, اگر یہاں آنا غلط ہو تو یہ آئے. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس بندے نے نہ قبر والے سے مانگنا ہے, نہ وہاں سجدہ کرنا ہے, نہ وہاں نماز پڑھنی ہے, مگر اس طریقے سے غلط ہے. دوسرا بات یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو مقدس مقامات ہیں نا ادھر جانے کو ثواب قرار دیا ہے. ایک بیت اللہ, ایک مسجد نبوی, ایک بیت المقدس. ان 3 جگہوں کا ہم ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی دربار میں سفر کر کے جائیں صرف دربار پر, وہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کا وہاں جانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ اس دسترخوان پہ نہ بیٹھیں جہاں شراب پڑی ہو. حالانکہ آپ نے شراب پینی نہیں ہے, آپ نے وہاں جو گوشت پڑا ہوا ہے وہ کھانا ہے, وہ جو دودھ پڑا ہوا ہے حلال چیزیں کھانی ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ اس دسترخوان میں مت بیٹھو جہاں شراب پڑی ہو, جہاں شرک ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, آپ وہاں منع کرنے تو جا سکتے ہیں, وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دینے تو جا سکتے ہیں, مگر اس کے علاوہ آپ وہاں جائیں زیارت کے لیے, قبر دربار پر جائیں, ٹھیک ہے, جہاں شرک ہو وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک جی, تو یہ تھا آج کا ہمارا پیغام خاص. تو اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا کرتے ہیں اختتام. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.